शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत की माशी तबाही ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों का जीना तो दो भर कर दिया, मगर ये निगरां हुकूमत के भी गले पड़ गई है। बिजली के क़यामत खेज़ बिल्स और पेट्रोल डीजल की कीमतें अवाम पर मुसीबतों के पहाड़ बनकर टूट रहे हैं, जबकि रही सही कसर रुपए की तारीखी बेकदरी ने निकाल दी है। शहबाज हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली औसतन 54 रुपए यूनिट कर दी थी, जिसमें 85% हिस्सा टैक्सेस, एडजस्टमेंट और ड्यूटीज़, सरचार्जेस और कैपेसिटी पेमेंट का है। आम लफ्ज़ों में हम इस तरह समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये के बिजली के बिल में 3,100 रुपये टैक्स और फ्यूल एडजस्टमेंट की शक्ल में शामिल होते हैं। 3,100 रुपये अवाम से कैपेसिटी पेमेंट की मद में वसूल होते हैं, क्योंकि हमारे पास बिजली की पैदावार ज़्यादा और खपत कम है। 1,300 रुपये क्रॉस सब्सिडी की शक्ल में सार्फिन से ही वसूल हो रहे हैं। 1,300 रुपये बिजली की तकसीम और तरसील के नुकसानात की वसूली भी अवाम से होती है, जबकि 10,000 का बिल देने वाले सारिफ के इस्तेमाल में आने वाली बिजली के फ्यूल की लागत सिर्फ 1,200 रुपये होती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एनर्जी सेक्टर की करप्शन, मुजरिमाना नाअहली, बिजली चोरी, गर्दिशी कर्जे, कैपेसिटी पेमेंट के भारी बोझ बराह रास्त तमाम उठा रहे हैं। वफाकी काबीना को पावर डिवीजन की जानिब से बताया गया कि ग्रेड 1 से 21 तक सरकारी मुलाजमीन की बिजली के माहाना 33 करोड़ 70 लाख यूनिट मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कीमत सालाना 11 अरब 25 करोड़ रुपये बनती है, और दरअसल ये पाकिस्तान के अवाम की जेबों से अदा होती है, उनके टैक्सेस से अदा होती है। यकीनन पावर सेक्टर को तबाही के इस दलदल से निकालने के लिए इस्लाहात और मुश्किल फ़ैसले ज़रूरी हो गए हैं। एक उम्मीद अफ़ज़ा खबर आई थी जब IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म ने, निगरां हुकूमत ने डिस्कोज़ यानी बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ को सूबों के हवाले करने का फ़ैसला किया था, जिसके बाद बिजली की फ़रोख्त, तकसीम और यकसा टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म होना है, जबकि बिजली की कीमत का तयन करने और बिजली सब्सिडी देने या न देने की ज़िम्मेदारी सूबों को मुंतकिल हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन एक सही सिमत में एक बहुत उम्दा कदम होगा। इन तमाम मामलात पे बात करते हैं, निगरान हुकूमत की राय लेते हैं, आगे की राह जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अवाम को इस हवाले से ताज़ा तरीन मुस्तनद जो सूरत हाल है हमारी हुकूमत की, वो हमें देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर एनर्जी, पावर और पेट्रोलियम जनाब मोहम्मद अली। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि एक आम माहिर ये कहता है कि अभी बिजली की प्राइसेस मज़ीद बढ़ने जा रही हैं और बहुत जल्द बिजली की प्राइसेस में मज़ीद रिवीजन होगा, अपसाइड, और ये कीमतें मज़ीद बढ़ने वाली हैं। कितनी बढ़ने वाली हैं? नहीं, देखिए, बिजली की कीमत ऐसा सच कोई प्लान ये तो नहीं है कि बढ़ने वाली हैं। अगर US डॉलर में चेंज आती है, देखिए अगर डॉलर में चेंज आती है तो तमाम एनर्जी के जो कंपोनेंट्स हैं वो महंगे होते हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि डॉलर 1 या 2 हफ्ते के बाद या 1 माह के बाद कितना होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो बिजली की जो टोटल हमारी कॉस्ट है उसके अंदर तकरीबन 2/3 जो है जो कैपेसिटी पेमेंट है 2,000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स हमारी फिक्स्ड हैं इस वक्त पूरे साल के लिए, और एनर्जी कॉस्ट जो है उसमें खाली इम्पैक्ट डॉलर का आएगा, टैक्सेस भी कोई नए लगने की उम्मीद नहीं है। तो डॉलर में अगर कोई चेंज आती है तो या इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आती है तो उसका इम्पैक्ट आएगा। इसमें हमारी कोशिश ये होगी अगर क्वार्टरली अगर 3 महीने की एडजस्टमेंट है तो उसको हम 3 महीने की जगह एक लंबे अरसे में कर दें, तो उसके अंदर हम कोशिश यही करेंगे कि आवाम के ऊपर कम से कम बोझ पड़े उसका। हमारी जो कोशिश है अगले चंद माह के लिए वो कोशिश है कि एनर्जी सेक्टर चाहे पावर हो चाहे गैस हो उसमें चेंजेस करनी है। अब थोड़ा सा अगर उसको हम देखें, इस वक्त हमारा जो हर साल का एनर्जी पावर सेक्टर में जो लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस की बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ तो बिजली की चोरी है, प्लस कुछ लोग बिल नहीं देते हैं। सेकेंडली जो हमने माजी में इतना सारा डेट अक्यूमुलेट किया हुआ है, इस वक्त बिजली के सेक्टर के ऊपर 2500 अरब का डेट पास्ट का अक्यूमुलेटेड है। अब 2500 अरब बैंकिंग सेक्टर से या कंपनी से बोरो किया हुआ है, उसके ऊपर सूद देना पड़ता है। आज की तारीख में सूद जो है वो तकरीबन 400-500 बिलियन रुपए बन जाता है। तो ये एक डेट जो खड़ा हुआ है, एक पेमेंट ऑब्लिगेशन जो खड़ी हुई है, उसके ऊपर हमें जो पेमेंट करनी पड़ती है, तकरीबन टैरिफ के अंदर 3-4 रुपए का इम्पैक्ट तो इसका हो जाता है। सेकेंडली हमारे मुल्क में जो टैक्सेस की सिचुएशन है, बिकॉज टैक्स टू GDP लो है तो एनर्जी सेक्टर के ऊपर टैक्सेस भी काफ़ी हैं, तो उसका इम्पैक्ट बन जाता है 7-8 रुपए का, जैसे आपने खुद ने भी कहा था। तो हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट हो उसको हम किसी तरीके से कम करें। तो वी वर्किंग ऑन दैट कि उसका कोई क्रिएटिव सोल्यूशन निकालें किस तरीके से कि इस पेमेंट से, इंटरेस्ट पेमेंट से पावर सेक्टर जो है ना उसको निजात मिले, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है।
تھرڈلی جو اسٹرکچرل چینجز ہیں کہ انڈیجینیس ریسورسز ہمیں استعمال کرنی ہوں گی. دیکھیں ایک جو اچھی چیز ہمارے لیے ہوئی ہے کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے ہمارے انرجی کاسٹ میں فیول کمپوننٹ جو تھا انرجی کمپوننٹ وہ تقریباً 60 to 65% تھا. آج وہ کم ہو گیا بیکاز ہمارے پاس ہائیڈل ریسورسز کے علاوہ تھر کول ہے, نیوکلیر پلانٹ لگ گئے ہیں, تو ہم اب اس کی طرف بھی کافی پش ہے ہمارا. اور گیس کی جو منسٹری ہے ہماری پیٹرولیم کی, اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی گیس فیلڈز ہیں ان کے اندر جو گیس فائنڈز ہیں ان کو سسٹم میں لا رہے ہیں. سیکنڈلی جو ٹائٹ گیس پالیسی ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. جو نان پروڈیوسنگ بہت سارے فیلڈز ہیں اس سے گیس اس لیے نہیں نکل رہی ہے ملک میں کہ ان کی پرائسنگ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پرائسنگ ڈسٹورشنز ہیں ہمارے ملک کے اندر, گیس کے سیکٹر میں بہت پرائسنگ ڈسٹورشنز ہیں. ہم ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں $12 کے حساب سے, $12.5 جو تقریباً 4,000 روپے کی پڑتی ہے, اور ہم کچھ انڈسٹریز کو ملک میں جو گیس بیچ رہے ہیں وہ 1,100 روپے کے حساب سے بیچ رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ 4,000 روپے کی ایل این جی آ رہی ہے, 1,100 روپے کے حساب سے انڈسٹری کو بک رہی ہے, تو انڈسٹریلسٹ تو پیسے بنا رہے ہیں پاکستان میں, لیکن سرکار نقصان کر رہی ہے. جب سرکار نقصان کرتی ہے تو عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. تو یہ تمام پرائس ڈسٹورشنز کو بھی صحیح کرنا ہے. ہم نے جو ایک پیٹرولیم منسٹری میں جو ایک پالیسی بنائی ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر, چند ماہ کے اندر انشاءاللہ ہمیں جو پلان بنانا ہے اور چیزیں چینج کرنی ہے, اس میں ہمارے ملک میں گیس جو ہے پورا سیکٹر وہ افورڈیبل ہو, گیس ایکسیسیبل ہو, سسٹینیبلٹی ہو اس پورے سیکٹر کی, اور پرائس ڈسٹورشنز ختم کرنی ہے اس کے اوپر. تو محمد علی صاحب ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک تو خود آپ کی اپنی ایک نالج ہے, بیک گراؤنڈ ہے اس پورے سیکٹر کو سمجھتے ہیں, پھر آپ نے ایک اتنا بڑا کام کیا تھا اس پورے سیکٹر کے اندر. آپ کو ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل کمپلشنز نہیں ہیں, آپ کو کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے, آپ کو ووٹ لینے نہیں جانا آپ کی حکومت کو. آپ لوگ سخت فیصلے کر سکتے ہیں. جو اسٹرکچرل ریفارمز جو پچھلی 4 بار حکومتیں آئی ہیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی, انہوں نے جو کیا ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. یہ 60 روپے یونٹ کی بجلی, تو آپ لوگوں کے پاس یہ بوجھ نہیں ہے. آپ کے پاس ایک سپورٹ ہے, ایک SIFC ہے, ایک اوور آل جو ہے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. تو یہ جو مشکل چیزیں ہیں جو کہ بالکل انتہائی کلیدی چیزیں ہیں, وہ تو کرنے میں کوئی بہت لمبا عرصہ کرنے میں ضرورت نہیں ہے. جو 4-5 چیزیں ہیں اس کا کچھ روڈ میپ بن رہا ہے جس کو آپ تیزی سے رول آؤٹ کریں اور اگلے 4-6 مہینے میں رزلٹ دیں جو آپ کے پاس ہے. جی انشاءاللہ کامران بھائی بہت جلدی رزلٹ آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں 17 اکتوبر کی ڈیٹ ہم سیٹ کر لیتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کے پروگرام میں آ جاؤں گا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان 2 ماہ کے اندر کیا کام ہوتا ہے انشاءاللہ. پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈ میپ, دیکھیں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارے پاس منسٹریز میں اکراس دا بورڈ بہت اچھی ریسورسز ہیں, کام سارا ہوا ہے. اس سارے کام کو کنسولیڈیٹ کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. اب جب میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ 4,000 روپے کی LNG آتی ہے اور 1,100 کی بکتی ہے, تو ماضی میں کسی نے کیوں صحیح نہیں کیا اس چیز کو؟ دیکھیں نا, جو بات ہمیں معلوم ہے سب کو معلوم تھی, لیکن یہ صحیح نہیں ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو پرائس ڈسٹورشن اس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹلی لاس کر رہی ہے. تو میں کہی اس لیے رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو صحیح کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم 1,100 روپے کی جو گیس ہے اس کو 4,000 کر دیں گے, لیکن ہمیں یہ پرائس ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوگی, پرائس ڈسٹورشنس کرنی ہوگی, لیکن یہ اس طریقے سے کرنی ہوگی کہ انڈسٹری بھی چلتی رہے. بیکاز ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے, ایکسپورٹ ڈالرز لانے ہیں ملک کے اندر, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بھی ہے, لیکن یہ پرائس ڈسٹورشنز ہم صحیح کریں گے. جو مشکل فیصلے ہیں جو ملک کے حل میں ملک کی بہتری میں ہوں گے اور ملک کا مفاد اس کے اندر ہوگا, چاہے وہ مشکل ہو یا آسان ہو, سارے کے سارے فیصلے ہم کریں گے. اور انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ سارے فیصلے ایک کے بعد دوسرے ہوتے جائیں گے. اور ہم آلریڈی ایکسپلوریشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. SIFC کے پلیٹ فارم کے اندر ہم باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے اوپر کام ہو رہا ہے, ریفائنری کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے. تو دیر از اے لاٹ گوئنگ آن. تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن ایک چیز اس میں بتاؤں, یہ گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو, ہماری ہو کسی اور کی ہو, گورنمنٹ اکیلی یہ سارے کام نہیں کر سکتی ہے. اس میں عوام کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ماضی کے اندر ڈفرینٹ گورنمنٹس نے کوشش کی ہے کہ دکانیں فار ایگزامپل ایک سرٹن ٹائم پہ بند ہو جائیں. کامران میں پوری دنیا میں دکانیں عام دنوں میں 6, 7, 8 بجے ایک سرٹن ٹائم پہ بند ہو جاتی ہیں. اگر ہم رات کو 11, 12 بجے دکانیں کھلی رکھیں گے تو بجلی ہماری استعمال ہو رہی ہے, ACs چل رہے ہیں. اب ایک طرف تو دکانیں 11, 12 بجے تک کھلی ہوئی ہیں, ACs چل رہے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ بجلی کا بل کم آئے, بجلی کی کاسٹ کم ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام تاجر برادریاں جو ہیں, پورے ملک کی تاجر برادریوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں. میں اپنے آفس سے کہوں گا ان سے میٹنگ سیٹ کریں, ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. ان سب چیزوں کے سسٹم بنانے پڑیں گے. صبح جتنے بجے دکانیں کھولنی ہے کھولیں, جتنے بجے بزنس کھولنے کھولیں. ایک بزنس 9 بجے کھلتا ہے, 12 بجے کھلتا ہے, ہمارے ملک کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو رہی ہے. میں تاجر برادری کے ساتھ انشاءاللہ مل کے ہم اس کا حل نکالیں گے. ایک سرٹن ٹائم ہونا چاہیے. ہمیں انرجی کنزرویشن کرنی ہے.
ہمیں بجلی بچانی ہے، بجلی کم سے کم استعمال کرنی ہے. بہت اچھی بات ہوگی. یہ بتائیے ایک اچھی چیز کی ہے، ڈیفینیٹلی اچھی چیز کی ہے نگران حکومت نے، اور 14 دن کے اندر کیا کہ جی ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن جو میں اس پروگرام میں پچھلے 30 سال سے ڈسکس کر رہا ہوں اس پر ایک سالڈ چیز ہوئی ہے، اور اس کو پروونسز کے حوالے بات کرنے کی بات ہو گئی ہے، اور شاید اس سلسلے میں فردر کچھ ہوئی. اس کو تھوڑا سا ہمیں آپ بریف کریں کیونکہ یہ اچھی بات ہے، یعنی کہ نگران حکومت آئی ہے اور اس نے یہ بڑی کرٹیکل ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ کی ہے. اس کے بارے میں بتائیں، اس کو آپریشنلائز کروائیں جلدی سے، کب تک ہوگا؟ دیکھیں کامران بھائی، یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر ہم پورے پاکستان کے ڈسکورس چلائیں. یہ ماڈل فیل ہو چکا ہے، دنیا میں ہر جگہ فیل ہو چکا ہے، اور اس کو ہمیں یا تو پروونسز کو دینا ہوگا یا پھر اس کو ہمیں جو ہے وہ جو پرائیویٹائز کرنا ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں دینا ہوگا. تو یہ دونوں آپشنز اس وقت اوپن ہیں. ہماری منسٹری آلریڈی دونوں آپشنز کے اوپر کام کر رہی ہے. ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے آلریڈی بات چیت شروع کر دی ہے، ہم باقی پروونسز سے بات کریں گے. تو اس کا حل یا تو پروونسز کو دینا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کو دینا ہے، اسی فارم میں دینا ہے، چھوٹے یونٹس کر کے دینا ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. سیکنڈلی، اس وقت ہمارے پاس جو بجلی ہے وہ بجلی ہے زیادہ اور اس کی سپلائی کم ہوتی ہے بیکاز ہمارے ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس ہیں. ہم آلریڈی اس پالیسی پہ کام کر رہے ہیں کہ بائیلیٹرل بجلی بیچنا الاؤ کر دیں جو پاور کمپنیز ہیں، تاکہ ہماری بجلی زیادہ بکے اور کیپیسٹی پیمنٹس کم ہو. اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تھرڈلی، جو ملٹی بائر مارکیٹ ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. جی، تو یہ سنگل بائر کی مارکیٹ سے ظاہر ہے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اس حوالے سے اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئی ایم ایف پروگرام ہے اور پھر یہ کوئی ریلیف تو آپ دے نہیں سکتے، مگر چلیں جو اسٹرکچرل مسائل ہیں، اب یہ سرکولر ڈیٹ والا معاملہ ہے، اس پر کیا انیشل تھاٹس ہیں آپ کی؟ دیکھیں سرکولر ڈیٹ والا، دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہم آئی ایم ایف کی پروگرام کی کوئی وائلیشن نہیں کریں گے. یہ بڑا ایک کلیئر فیصلہ ہے. ہم آئی ایم ایف پروگرام کو اوائڈ کریں گے اور اس کے اندر رہیں گے انشاءاللہ، اینڈ ویل فالو واٹ ایور ہیز بین اگریڈ. سیکنڈلی، سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ دیکھیں دو ہیں، اسٹاک ہے اور فلو ہے. میں نے آپ کو بتایا اسٹاک کا جو ہے جو 2500 ارب ہے اور جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے، اس کا حل ہمیں بینکنگ سیکٹر، جو گیس سیکٹر، جو پاور سیکٹر، اس کے ساتھ مل کے حل نکالنا ہوگا. اس کا حل یہ ہے کہ کوئی لانگ ٹرم ایسا انسٹرومنٹ ایشو ہو جس کے اندر اس کو جو ہے پاور سیکٹر کے اوپر سے اس کو ہٹایا جائے، تاکہ اس کی سالانہ جو ہم اتنا سود دیتے ہیں وہ سود نہ دیں. لیکن یہ صرف ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ اسٹاک ختم کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ ریفارمز بھی کرنی ہوں گی. بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکولر ڈیٹ ختم ہوا اسٹاک اور فلو بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال لاس ہوتا جا رہا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم اسٹاک کو بھی انشاءاللہ اس کا حل کریں گے، اور جو فلو ہے اس کو ہم ڈیٹ ٹینر کو انشاءاللہ ایکسٹینڈ کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. باقی ہم جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، باقی سبسڈیز جو دی جا رہی ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں بہتری ہوگی. اوور نائٹ سارے مسئلے حل نہیں ہو جائیں گے، لیکن ایز لانگ ایز کہ ہمارے ڈائریکشن صحیح ہو جائے اور بہتری آنا شروع ہو جائے تو آپ خود دیکھیں گے کہ چینجز آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب محمد علی، نگراں وزیر انرجی، پاور اور پیٹرولیم ہمارے ساتھ ہے. اس پہ قطعی کوئی شک نہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہی وہ شعبہ ہے جس میں ترقی سے اور جس کی بہبود سے پاکستان کی معیشت کا جاری بحران بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. آئی ٹی شعبے میں انقلاب ملکی معیشت کے دیگر شعبوں میں بھی ترقی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کو آئی ٹی انڈسٹری کے متعلق پالیسی میں تسلسل ضرور برقرار رکھنا ہوگا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک ساتھ آزاد ہوئے، مگر آج بھارت ایکسپورٹ 760 ارب ڈالرز ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ کبھی 33 ارب ڈالر تک نہ پہنچ سکی، جبکہ سابق مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس بھی آج 55 ارب ڈالرز ہیں. ہم مجموعی ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں، یاد رہے یہ صرف آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات نہیں کر رہے. 80 اور 90 کی دہائی میں بھارت نے آئی ٹی سے فائدہ اٹھانا شروع کیا اور اس وقت صرف اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس 178 بلین ڈالر، 178 بلین ڈالر صرف آئی ٹی ایکسپورٹس ہے، جبکہ پاکستان کی about 2.5 بلین ڈالر. تعجب کی بات یہ ہے کہ 90 کی دہائی سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب بھی پاکستان کی معیشت تھوڑا بہتری کی طرف بڑھتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے حکومتیں اور انہی کی ساتھ پالیسیز ان کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہیں. اب فوج اور حکومت کے اشتراک سے SIFC کا وجود عمل میں آیا، جس کے تحت دیگر سیکٹرز کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر کی پوٹینشل کو بھی بروکار لانے کا ایک عزم کیا گیا ہے. اور فوج کی چھتری تلے نیشنل آئی ٹی سیمینار بھی ہوا تھا، اور سیمینار میں گلف کنٹریز، چین، UAE سے انڈسٹری لیڈرز اور سفارتکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت بھی کی تھی. اور یہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑی ایفرٹ تھی، ایک بڑا میسج تھا کہ ہماری فوکس ہے، ہماری ملٹری اور ہماری سول تمام لیڈرشپ کی فوکس اب آئی ٹی انڈسٹری کی طرف ہوگی. SIFC کی کاوشوں کے نتیجے میں آئندہ 3 برسوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس 20 بلین ڈالر لے جانے کا بھی منصوبہ ہے، جبکہ اس سیکٹر میں
$10 بلین کی سرمایہ کاری بھی پاکستان لائی جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے گی۔ بہرحال یہ کبھی عزم ہے۔ بہرحال پاکستان کا یہ پوٹینشل اور پاکستان کے لیے اس پوٹینشل کی جو واقعی ایک کوشش کی جا سکتی ہے، بہت اچھی نگران حکومت کے تحت اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ نگران وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی حیثیت سے پاکستان کے اپنے بہت ہی انٹرنیشنلی ریکگنائز آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر عمر سیف ہیں، جو کہ اس پوزیشن پر انہوں نے یہ پوزیشن سنبھالی ہے، اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر سیف موجود ہے۔ ویسے تو وہ آئی ٹی امور پہ ہمیں شو میں جوائن کرتے، لیکن آج وہ منسٹر فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کی حیثیت سے ہمیں جوائن کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ تمام امور، اس سے منسلک مسائل، اس سے منسلک ایشوز، اس کے سے جڑا پوٹینشل، فائدہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں اور اس امپورٹنٹ پوزیشن پر آتے ہیں تو اس کی آگاہی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ہفتوں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا مسئلے ہیں، کیا ہے، اس کو چیک کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آپ کی فنگر ٹپس پہ ہیں۔ تو اب آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا، پچھلے اباؤٹ 2 ویک ہو گئے ہیں، کچھ آپ کو خاکہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 6 مہینے ہیں، 6 مہینے کے اندر آپ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ کوئی آپ نے روڈ میپ بنایا ہے اس کا؟ جی السلام علیکم کامران، تھینک یو فار انوائٹنگ می، اور آپ سے اکثر اس موضوع پر گفتگو رہی۔ آف کورس اس وقت میں ٹیبل کے اس طرف تھا ایز این ایکسپرٹ، بٹ ناؤ دیٹ آئی ہیو ایکسیپٹڈ دس رسپانسبلٹی۔ یہ بالکل درست بات ہے کیونکہ میں آئی ٹی انڈسٹری سے ہوں، میں نے تقریباً 7 سال حکومت پنجاب میں سے قبل کام کیا ہے، تو میں پبلک سیکٹر کے مسائل سے بھی آگاہ ہوں، اور آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے اس سے بھی مجھے پوری آگاہی ہے۔ اور یہ درست بات ہے کہ آئی ٹی کے سیکٹر میں بہت زیادہ ان ٹیپڈ پوٹینشیل ہے۔ اس کو اگر پوری طرح ٹیپ کیا جائے، اس سے اگر پوری طرح مستفید ہوا جائے تو پاکستان کی اکانومی، ہماری معیشت میں واقعی بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ روڈ میپ جو ہے اس کے ایکچولی 3 حصے ہیں، کیونکہ یہ 3 طرح کی آئی ٹی انڈسٹری ہے۔ ایک وہ جو کہ منظم آؤٹ سورسنگ یا بی پی او انڈسٹری ہے، اور $2.6 بلین ایکسپورٹ اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر تقریباً سال کے $17,000 سے $18,000 کما رہا ہے، جبکہ اگر انڈیا دیکھیں یا باقی ممالک دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً $30,000 سال کے ایک جو آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے یا آئی ٹی کا جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہے اس کی مد میں کمائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو فقدان ہے، یہ جو گیپ ہے، یہ اسکل کا ہے۔ تو ایک جو یہ امیجیٹ تو نہیں، لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہماری یونیورسٹیز 20 سے 22,000 یونیورسٹی گریجویٹس ہر سال پیدا کرتی ہیں، اس میں سے 2 سے 2,500 امیجیٹلی امپلائیبل ہیں، اور ان کا بھی اسکل گیپ ایسا ہے کہ وہ رادر دین میکنگ $20 $30 پر آور تقریباً $7-8 پر آور بناتے ہیں، یا $18,000 $17,000 پر ایئر بناتے ہیں۔ سو ایک تو یہ اسکل کا گیپ ہے جو کہ سرٹلی میں برج کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیز کے ساتھ کام کر کے، یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر کے، لیکن یہ ایک نسبتاً لانگ ٹرم پلان ہے۔ ایک یہ کہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز پاکستان سے پیسے باہر رکھتی ہیں، اور پاکستان میں بھی اگر $2.6 بلین آ رہا ہے تو تقریباً $3.5-4 بلین لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں، اور لیکن اس میں سے بہت سارا سرمایہ باہر پڑا ہے، جو جب ہم اگر یہ آسانی پیدا کر دیں، فار انسٹنس اگر آئی ٹی کمپنیز کو یہ آسانی پیدا کر دی جائے کہ وہ اپنے بہت سارے ڈالرز ریٹین کر لیں، سب کو تو 35% کر سکتے ہیں، 50% کر لیں، ان کی خواہش ہے 100% کر لیں، اس کا مطلب ہے وہ ڈالر لا بھی سکیں، ان کو ڈالرز میں رکھ بھی سکیں، ڈالرز کو اس کے بعد باہر پیمنٹس کے لیے استعمال بھی کر سکیں، تو وہ پیسے جو اس وقت وہ باہر پارک کر رہے ہیں اور پاکستان کی اکانومی میں نہیں آ رہے، وہ تقریباً $1.5 سے $2 بلین امیجیٹلی شاید پاکستان آ سکتا ہے۔ تو پہلا اقدام تو امیجیٹلی یہ ہوگا کہ آئی ٹی کمپنیز کے لیے آسانی پیدا کی جائے کہ وہ اپنے ڈالرز کو لا سکیں، ڈالرز میں رکھ سکیں، ڈالرز میں باہر سپینڈ کر سکیں، تاکہ ان کو یہ ضرورت پیش نہ آئے کہ وہ پیسے کما کر باہر رکھیں۔ یہ پہلا امیجیٹ سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیکس رجیم آئی ٹی کمپنیز کے لیے بدلتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے آئی ٹی سیکٹر 0 ٹیکس ریٹڈ تھا، اس کا مطلب ہے جو آئی ٹی ایکسپورٹس تھیں اس پہ 0 ٹیکس ہوا کرتا تھا، پھر اب یہ بڑھا کے 0.25% کر دیا گیا۔ اب دیکھا جائے تو 0.25% بہت چھوٹا سا ٹیکس ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی قباحت ہے وہ یہ کہ جو ہی آئی ٹی کمپنیز اپنے ٹیکس فائل کرتی ہیں ان کو ساتھ ہی FBR کے نوٹسز آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت ساری کمپنیز سمجھتی ہیں وہ ہراس ہو رہی ہیں، ان کو بہت سارے ٹیکس کے نوٹسز آ رہے ہیں۔ بہت ساری یہ کمپنیز ایسی ہیں جو یہاں سے اٹھ کے کہیں اور اپنا کاروبار رجسٹر کرا سکتی ہیں، لیکن کسی اور جورسڈکشن میں کروا عمر سکتی ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ تمام جو مسائل ہیں جو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہیں، اور بالکل اب آپ نے جو بتایا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ ڈٹرمنیشن ہے کہ یہ چیزوں کو تو ہمیں فوراً فکس کرنا چاہیے۔ اب جب آپ منسٹر بنے، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس پولیٹیکل بوجھ نہیں ہے، آپ کو کوئی
پولیٹیکل ماسٹرز نہیں ہیں یا اپنی کوئی کانسٹیٹوئنسی کو ایڈریس نہیں کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت جو نظام ہے اس میں ایس آئی ایف سی بن گیا ہے, ایس آئی ایف سی میں آئی ٹی کو شامل کیے گئے, ایس آئی ایف سی کو آرمی کی امبریلا حاصل ہے, اور یہ تمام وہ ویرودال ہے, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے کہ آپ ان چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. یہ جو سامنے آپ نے ابھی چیلنجز بتائے جو کہ اگر آپ ڈیلیور کر دیں گے اگلے 1 مہینے کے اندر تو پوری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس کو فائدہ ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا, اور پھر ایک بڑا بوسٹ مل جائے گا اس کو. تو اس کے لیے پریکٹیکل کچھ میجرز اب آپ لے رہے ہیں کیونکہ یہ ایس آئی ایف سی کے تحت آپ کو یہ تمام چیزیں ہم نے پرومس کی ہیں اپنے ان سیکٹرز کو جس میں آئی ٹی شامل ہے. جی بالکل, ایس آئی ایف سی کی میٹنگ تھی, پہلی میٹنگ تھی کیبنٹ کی ایس آئی ایف سی کے ساتھ, ان تمام سیکٹرز کی جو اس سے منسلک ہیں, اور آئی ٹی ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. ہم نے پاکستان میں 5G کی اسپیکٹرم کی آکشن کرنی ہے. وہ اسپیکٹرم اس وقت حصے ٹکڑوں میں بکھری ہوئی ہے, 700 میگا ہرٹز میں, 1800 میگا ہرٹز میں, 2100 میگا ہرٹز میں, 2300 میگا ہرٹز میں, 2600 میگا ہرٹز میں, اور یہ سب ملا کے کوئی 300 میگا ہرٹز بنتا ہے. انفیکٹ کوئی 3500 میگا ہرٹز میں 300 میگا واٹس ادھر بھی, 300 میگا ہرٹز وہاں بھی پڑا ہے. تو یہ مل کے کوئی 600 میگا ہرٹز ہے جو پاکستان نے آکشن کرنا ہے 5G کی مد میں. اگر اس میں سے 300 میگا ہرٹز کو بھی آکشن کیا جائے تو یہ بھی $1.5 سے $2 بلین پاکستان کے لیے جو انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر کوئی بڑا کلاؤڈ انفراسٹرکچر نہیں, مطلب ایسا کوئی سٹوریج نہیں جہاں آئی ٹی کمپنیز اپنا ڈیٹا سٹور کر سکتی ہیں. پاکستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹیلی کام کمپنیز ہیں, پرائیویٹ کمپنیز ہیں, تمام پاکستان کے باہر ڈیٹا سٹوریج امیزون سے, گوگل سے خریدتی ہیں, وہاں پہ ڈیٹا رکھتی ہیں. یہ تقریباً $250 ملین سالانہ ہم پے کرتے ہیں ان کلاؤڈ سروسز کے لیے. تو پاکستان میں اپنا کلاؤڈ بننے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے پاکستان میں کنیکٹیوٹی کے بڑے چیلنجز ہیں ایسے علاقوں میں جو چھوٹے شہر ہیں, جو گاؤں ہیں, اور وہاں پہ آئی ٹی کا بہت پوٹینشیل ہے, وہاں سے آئی ٹی سروسز کا بہت پوٹینشیل ہے, فری لانسنگ کا بہت پوٹینشیل ہے. تو پاکستان میں اسٹار لنک کو لانچ ہونا چاہیے جو کہ یہ لو آربٹ سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم ہے اسٹار لنک, اور یہ بالکل تیار کھڑا ہے. اور پاکستان میں چھوٹے چھوٹے اس میں فرکشنز ہیں جن کو ریزالو کر کے تاکہ پاکستان کی کنیکٹیوٹی بہتر کی جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمر سیف, آپ کے سامنے بڑا اپنا ایمبیشس پلان رکھ رہے تھے, مگر کیونکہ خود اس شعبے کے ماہر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں آئی ٹی کے, تو وہ ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ کہاں ڈاکٹر عمر سیف اگر آئی ٹی کے نظام کو چلائیں اور اس ایمبیشس پلان پہ عمل کریں 3 سے 6 مہینے, یقینی طور پہ اس کی جو موٹی موٹی چیزیں اس پہ عمل ہو سکتی ہے. کہاں ڈاکٹر عمر سیف, کہاں امین الحق جو پتہ نہیں پچھلے 5-5.5 سال سے آئی ٹی کے منسٹر تھے سو تھے. بہرحال اب تو ڈاکٹر عمر سیف ہے, اس لیے آپ سے امید ہے کہ آپ ڈیلیور کریں گے اور اگلے 6 مہینے کے اندر یہ 3-4 موٹی چیزیں ہو جائیں گی تو ہمارا آئی ٹی سیکٹر کے پوٹینشیل کئی گنا بڑھ جائے گا, کم از کم 2 گنا ہو جائے گا, اور پھر یقینی طور پہ یہ ایک معیشت کا ایک بہت بڑا سہارا ایکچوئل بن جائے گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جارحانہ عہد صدارت کی ایک علامت بن رہے ہیں. آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی ترامیم کو صدر عارف علوی نے نہ باضابطہ مسترد کیا, نہ توثیق کی, اور نہ ہی کوئی اختلافی وجوہات تحریر کی, لیکن کمال سیاسی مہارت سے 2 کلیدی قوانین پر سوالیہ نشان لگا کر اسے معلق کر دیا. اب یقیناً یہ پورا قضیہ صدر پاکستان نہیں بلکہ سپریم کورٹ یا نئی پارلیمنٹ ہی اٹھائے گی. گویا ایک علامتی آئینی حیثیت کے باوجود صدر عارف علوی ایک کونا مقصد سیاستدان کے طور پر تمام سٹیک ہولڈرز کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اگرچہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں صدر مملکت نے حکومت کی بھرپور ہمنوائی کی تھی, دھڑا دھڑ 77 صدارتی آرڈیننسز جاری کیے تھے, 3.5 سال میں 158 بلز پر دستخط کیے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم کورٹ میں بلا جھجک صدارتی ریفرنس دائر کیا, لیکن شہباز حکومت کی فیصلہ سازی میں انہوں نے مبینہ رخنہ اندازی اور ایک متوازی اپوزیشن کا کردار ادا کیا. حالیہ 16 مہینوں کے دوران صدر عارف علوی نے غیر جانبدار آئینی عہدے کے باوجود دامے وربیں قدمیں سکھنے پی ٹی آئی کے مفادات کا تحفظ کیا اور شہباز حکومت کے سامنے حد المقدور مزاحمت کی. شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم انتخاب کے بعد صدر عارف علوی نے طبیعت خراب ہونے کا عذر پیش کر کے ان سے حلف لینے سے معذرت کر لی. یہ ملکی تحریک کا پہلا واقعہ تھا کیونکہ اس سے قبل نظریاتی اختلاف کے باوجود صدر پرویز مشرف نے یوسف رضا گیلانی سے, صدر آصف زرداری نے نواز شریف سے اور صدر ممنون حسین نے عمران خان سے عہدے کا حلف لیا تھا, مگر صدر علوی نے گریز کیا. ان کی غیر موجودگی میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا تھا.
شہباز دور حکومت میں وزیر اعظم ہاؤس کی تقریباً ہر ایڈوائس، وفاقی کابینہ کی تقریباً ہر سمری اور پارلیمنٹ سے منظور شدہ آدھے سے زیادہ بل صدر علوی کی توثیق سے محروم رہے۔ ان کی قوانین نے بالآخر مقررہ آئینی مدت گزرنے کے بعد قانونی حیثیت اختیار کی یا انہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروانا پڑا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قائدین اور سابق وزراء کا کہنا تھا کہ صدر عارف علوی آئینی عملداری میں معاونت کے بجائے رکاوٹ بنے۔ سیاسی قائدین کی جانب سے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے سابقہ پیشے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ دراصل صدر عارف علوی کی سیاسی مہارت اور صدارتی اختیارات کے جوہر اس وقت سامنے آئے جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیجی اور صدر علوی نے اس پر نہ صرف فوری عمل درآمد کیا بلکہ نگران حکومت کی تشکیل کے لیے خط بھی لکھ دیا۔ اسی روز صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر سابق گورنر پنجاب محمد سرور کی برطرفی اور عمر سرفراز چیمہ کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دی اور رات گئے ایک آرڈر جاری کیا کہ نگراں وزیر اعظم کی تقرری تک عمران خان ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ تاہم سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلے میں اسپیکر کی رولنگ اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق صدر عارف علوی کے احکامات کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ صدر عارف علوی کے اقدامات کے خلاف حکومتی حلقوں نے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا عندیہ دیا، مگر صدارتی استثناء اور صدر کے مواخذے کے لیے 2/3 اکثریت نہ ہونے کی بنا پر مخلوط حکومت بے بس رہی۔ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے پہلے ہی ہفتے سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر جا کے صدر علوی سے ملاقات کی، لیکن مؤثر اشتراک عمل کو فروغ نہ مل سکا۔ صدر عارف علوی نے وفاقی کابینہ کے اراکین سے بھی حلف لینے سے انکار کر دیا۔ اچانک تقریب حلف برداری ملتوی ہوئی اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہی یہ ذمہ داری نبھانی پڑی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرز عمل کے باوجود صدر عارف علوی انٹرویوز میں یہ کہتے نظر آئے کہ لوگ انا پرست ہو گئے ہیں، ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے آئینی عہدوں میں اس وقت شدید ٹکراؤ پیدا ہو گیا جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے انتخاب کے بعد سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی ایڈوائس بھیجی تو صدر علوی نے اس کو مسترد کر دیا۔ نتیجتاً معاملہ لاہور ہائی کورٹ گیا اور عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لینے کی ہدایت کی۔ شہباز حکومت نے صدر مملکت کی جانب سے اس عمل کو آئین شکنی سے تشبیہ دی۔ صدر عارف علوی کے عہد صدارت میں دور رس اثرات کا حامل ان کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس بھی تھا، جس کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دیا اور اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے۔ چیف جسٹس نے فیصلے میں لکھا کہ صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا تمام عمل آئین و قانون کے منافی تھا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ محض سنی سنائی باتوں پر صدر عارف علوی نے ریفرنس دائر کیا، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس کالعدم ہونے اور سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد بھی صدر عارف علوی اپنی اس رائے پہ قائم رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ان کا صدارتی ریفرنس درست تھا۔ اپنے عہدے صدارت میں صدر علوی کئی معاملات پر اٹل سوچ کے حامی نظر آئے۔ پی ٹی آئی کے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی سمری مدت گزرنے کے بعد مؤثر ہوئی، جبکہ مسلم لیگ نون کے گورنر پنجاب ولیغ الرحمان کی تقرری کی سمری کو بھی دوسری بار آنے کے بعد ایوان صدر میں شرف قبولیت ملا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز کی تحلیل کے بعد صدر عارف علوی نے نئے الیکشن کے لیے نہ صرف وہ متحرک نظر آئے بلکہ انہوں نے از خود الیکشن کی تاریخ متعین کی اور 20 فروری کو الیکشن کرانے کا آرڈر بھی جاری کر دیا، جس کو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کیس میں کالعدم بھی قرار دیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق وزراء نے اس عمل کو صدر علوی کی آئینی معاملات میں غیر قانونی مداخلت قرار دیا۔ صدر علوی نے پی ٹی آئی کے منحرفین کو نشان عبرت بنانے کے لیے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے بھی صدارتی ریفرنس دائر کیا، جس پر سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو اس معاملے پر قانون سازی کی ہدایت کی۔ اس سے قبل صدر علوی نے پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کی مبینہ سازش کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا اور چیف جسٹس کو اپنی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ قومی اسمبلی جب تحلیل ہوئی، اس میں ناکامی پر پی ٹی آئی نے اسمبلی سے اجتماعی استعفے دے دیے تھے، جو یقیناً ایک غلط سیاسی فیصلہ تھا۔ بعد میں صدر عارف علوی کو بھی کہنا پڑا کہ اگر عمران خان ان سے پوچھتے تو وہ اسمبلی میں بیٹھے رہنے کا مشورہ دیتے۔
یہ احاطہ ہے، صدر عارف علوی نے اپنے عہدے کی مدت مکمل کر لی ہے، لیکن ان کی قسمت نئے صدر کے انتخاب یا الیکٹرل کالج مکمل نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کی طرح فی الحال صدر عارف علوی کی مدت بھی کوئی مقررہ تاریخ نہیں کہ وہ کب ان کی مدت آئینی طور پہ تو ختم ہو رہی ہے، لیکن بہرحال وہ کنٹینیو کریں گے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ صدر عارف علوی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کے دستخط کے بغیر بھی فیصلہ سازی کو مقررہ مدت کے بعد قانونی جواز مل جائے گا، مگر حالیہ 16 ماہ میں انہوں نے صدارتی ایکٹیویزم میں اس میں کافی بھرپور ہم نے کیفیت دیکھی، جبکہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی ترمیم کی منظوری میں تو شاید انہوں نے قومی اسمبلی کی تحلیل کی ٹائمنگ کا بھی خاص خیال رکھا۔ صدر عارف علوی کا عہد صدارت اور اس کو مورخ کیسے دیکھے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، اس کا اپنا ایک چیپٹر ہے، ظاہر ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ باب، اس پر بات کرتے ہیں اور اس کا ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ دیں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نامور ایڈیٹر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نیوز اینالسٹ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، ہم نے احاطہ کیا، صدر صاحب اپنی آئینی مدت 5 سال کی پوری کر چکے ہیں، ان کا جو امیج ہے جو کہ ان کا عہد رہا ہے، ظاہر ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک وہ زمانہ جب کہ وہ پی ٹی آئی حکومت تھی، اس زمانے میں جو ان کا کنڈکٹ تھا، اور پھر جو پوسٹ پی ٹی آئی حکومت یعنی کہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں چلی گئی اس دوران جو تھا۔ مجموعی طور پہ آپ صدر عارف علوی کے 5 سال کا ایک تجزیہ پیش کیجئے۔ دیکھیں کامران، ایک جو اس وقت جو پاکستان میں جو رواج ہے وہ ہے ایک پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ کا، جس میں پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ پاور جو ہے بہت ہی لیمیٹڈ ہوتی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے کہ وہ صرف اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو بھی قوانین بناتی ہے اس میں اپنا ایک لحاظ سے مہر شفٹ کرتے ہیں، اور یہی جو ہے اس سے بہت مختلف نہیں رہا ہے عارف علوی صاحب کا دور، جو کہ ہم نے پچھلے صدر میں دیکھا تھا۔ ان کی کوئی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے بعض ایسے بھی صدر ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جب صدارت کی اس پہ آتے ہیں تو وہ اپنا جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن ختم کر لیتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو میں خیال سمجھتا ہوں کہ لیکن زاہد صاحب یہ بات آپ کی اس حد تک تو صحیح ہے کہ وہ ایک ربر سٹیمپ رہے، جو کہ پاکستان کے آئین میں ہم نے تجویز کیا ہے صدر کی پوزیشن کو، لیکن جو گزشتہ 16 مہینے میں ان کی ہم نے ایکٹیویزم دیکھی اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ گو کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کی مختلف پارٹی کے صدر ہم نے دیکھے، ممنون حسین تھے، رفیق تارڑ تھے، اور اس کے علاوہ صدر مشرف بھی ایک رہے ایک زمانے تک۔ تو یہ جو صدر عارف علوی نے جو مزاحمت دکھائی 16 ماہ میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ تو ایک یونیک پہلو ہے نا ان کی صدارت کا اور پاکستان کی صدارتی تاریخ کا، خاص طور پہ جب سے آئین میں صدر کی پوزیشن ایک ربر سٹیمپ کی رہ گئی ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ صحیح بات ہے کہ عارف علوی صاحب ایک پارٹی کے ممبر تھے، وہ ایک بہت ہی ایکٹیو رکن رہے ہیں، اور ان کے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو فاؤنڈر ممبر تحریک انصاف کے رہے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ان کا رول تھا اس سے قدرے مختلف تھا، جو کہ اور صدر بنے رہے ہیں جن کا اتنا زیادہ سیاسی اس میں اثر نہیں تھا، یا ان کا اتنا زیادہ ایکٹیو رویہ کبھی بھی نہیں تھا، چاہے ممنون حسین ہو چاہے رفیق تارڑ ہو، تو ان کو تو صدارت کی اس پہ بیٹھا دیا گیا تھا۔ لیکن دیکھیں اس کا پس منظر بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے۔ عارف علوی ایک سیاسی کارکن تھے، ایک سیاسی رہنما تھے جبکہ صدر بننے سے پہلے، اور اس کے بعد جب صدر بنے ہیں تو وہ بھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تو یقینی بات یہ ہے کہ وہ ایک اپنی پارٹی کی لائن کو ٹو کرتے رہے، اور وہی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے 16 ماہ کے عرصے میں انہوں نے یہی چیز کی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کامران، کے باوجود اس کے کہ ایک پی ٹی آئی کے وہ کے نامزد شدہ تھے، لیکن یہ بھی تھا کہ 16 مہینے میں جہاں پہ انہوں نے بہت ساری جو ہے چیزوں کے اوپر جو ہے اختلاف رائے بھی دیا، لیکن اس میں آپ یہ بھی ذرا دیکھیں کہ بہت سارے چیزوں پہ انہوں نے جو گورنمنٹ پہ کوئی ریزسٹنس اس طرح کی نہیں کی جو کہ سمجھی جا رہی تھی کہ وہ ریزسٹنس کریں گے۔ بہت سے قوانین اس حکومت کے دور میں پاس ہوئے ہیں، اس کو انہوں نے جو ہے اس پہ اپنے یعنی جو ایسنٹ تھی اس میں دی ہے، اور اس میں جو ہے میرے خیال ایک 16 مہینے کے آپ دیکھ لیں، اس میں بہت سارے ایسے قوانین تھے، بہت سارے ایسے
अपॉइंटमेंट थी, जिनको सदर की मर्जी जरूरी होती है, वो दिए गए थे। लेकिन अभी जो हकीकत हुई है वो जो है, जिसकी वजह से तमाम तनाज़ा खड़ा हुआ है, वो अब जो है हुआ है जो कि इस नए इस लॉ के 2 बिल्स के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है, जिसमें उनका कहना ये है कि उन्होंने इस पे दस्तखत नहीं किए। और ये बात जो है, ठीक है, उनकी एक बात तो जरूर हो सकती है कि इनकी एक इंडिस्क्रिशन नजर आती है कि अगर फर्ज कीजिए वो उनको काबिल कबूल नहीं था, वो ये जो है, तो उनको चाहिए था कि उस पे अपने जो कि तरीक़ाकार होता है कि उस पे जो है लिख के अपने नोट के दे के उसको वापस करते। मेरा ख्याल ये कि इस पे सवालिया निशान तो जरूर मौजूद हैं, क्योंकि उनको एक पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन शायद उन्होंने नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ थे। नए सदर के इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने की वजह से फिलहाल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी उनकी मुद्दत मुलाजमत की हतमी तारीख मुकर्रर नहीं। आइनी तौर पर सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक डॉक्टर आरिफ अलवी सदारत के ओहदे पर फाइज रह सकते हैं। सदर अलवी ने इंतखाबात की तारीख से मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में आइन के आर्टिकल 48(5) का हवाला देते हुए कहा था कि वो कौमी असम्बली के क़ब्ल वक्त तहलील होने के बाद 90 दिन की मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात से इनकार कर दिया था और जवाब पेश किया था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का हक इलेक्शन कमीशन के पास है, लिहाजा मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं। सदर ने वजारत कानून से राय तलब की तो वजारत कानून का भी यही मौक़िफ़ था, लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि क़ब्ल वक्त असम्बली तहलील होने की सूरत में आइन सदर को ही इलेक्शन की तारीख देने का हक़ देता है। इनके अलावा दीगर माहिरीन कानून का भी कहना है कि इंतखाबात की तारीख देना सदर की ही आइनी जिम्मेदारी है। अब इस पर हम बात करते हैं और कानून और आइन की राय देते हैं, जिसके लिए हमारे साथ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ साबिक़ सुप्रीम कोर्ट जज जनाब जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि सदर ममलिकत, ये तो अब इसमें कोई इबाम नहीं है कि सदर ममलिकत जारी रखेंगे अपना ओहदा, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, वो निगरान सदर कहेंगे इसके कहलाए जाएंगे। ये फरमाइएगा कि तमाम इख्तियारात के हवाले से जो भी सदर पाकिस्तान को हासिल है वह मिनवन उनको हासिल रहेंगे निगरान सदर की हैसियत से भी। जी, सबसे पहले तो मैं कामरान साहब ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो निगरान सदर नहीं कहलाएंगे, वो रेगुलर सदर ही कहलाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि वो जब तक के नया सदर इलेक्ट ना हो, अच्छा, उस वक्त तक अगर वो अपने ऑफिस पर बैठे हैं तो वो निगरान कहलाएंगे। निगरान कहने की बात वहाँ नहीं है। सही। तो वो एक रेगुलर सदर की हैसियत से जो भी अपनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करेंगे, और उसमें जिस तरीके से आपने कहा कि आर्टिकल 48(5) की भी जिम्मेदारी है जो उनको पूरी करनी है। और मेरी एक बात ये समझ में नहीं आई कि ये निगरान वजीर आज़म जो हैं वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का क्यों हवाला दे रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला क्यों नहीं देते, जहाँ पर जैसे कि आपने कई मुअज़्ज़िज़ वकला साहिबान की बातें सामने रखी हैं कि वहाँ तो मामला आर्टिकल 48(5) का है जो तमाम ज़ैली क़वानीन को पर हावी आता है। गोया कि एक तो वो निगरान सदर नहीं है, वो रेगुलर सदर हैं जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता, नया आता नहीं है, और उसके बाद नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता, और तमाम इख्तियारात बिनवन मौजूद रहेंगे। और आप फरमा रहे हैं कि अब भी ये इख्तियार बहरहाल सदर पाकिस्तान का है, वो जब भी चाहें एक्सरसाइज करें कि इलेक्शंस की तारीख दें। क्या इस सिलसिले में उन पर कोई पाबंदी है, कोई टाइम लिमिट है कि जिसके अंदर उनको ये ऐलान करना था या करना है? ऐलान करने के लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन तारीख का जो तयन है वो 90 दिन के अंदर अंदर तयन उसका होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा वक्त उसमें नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ कि इट इज़ हाई टाइम कि वो तारीख का अनाउंसमेंट करें, और उसमें अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो जिस तरीके से निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि वो मामला जो है वो अदालतों में फिर फैसले के लिए जाएगा। ये भी फरमा दीजिएगा कि जैसा कि जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बन जाता, उस वक्त तक सदर आरिफ अलवी सदर ही रहेंगे, तो उनको सबकदोश करने की कोई सूरत नहीं है, क्योंकि अब पार्लियामेंट भी नहीं है तो वो इम्पीच भी नहीं हो सकते। सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि वो इस्तीफ़ा दे के चले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं।
پہلا تو یہ ہے کہ اگر تو نیشنل اسمبلی ڈیزالوڈ ہو تو صدر کا الیکشن ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ الیکٹرل کالج جو ہے وہ ان پلیس نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو سب کچھ نارمل ہو اور الیکٹرل کالج بھی اپنی جگہ موجود ہو، تو جب تک کہ نیا صدر منتخب نہ ہو جائے اور اپنا آفس اسیوم کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اس وقت تک جو انکمبنٹ صدر ہے وہ تمام پاور جو کانسٹیٹیوشن نے اس کو دی ہیں، تمام فنکشنز جو کہ کانسٹیٹیوشن نے اس کو ایٹریبیوٹ کیے ہیں، وہ سب کے سب اسی نوعیت سے پورے کرتا رہے گا جیسے کہ نارمل حالات میں کر رہا ہو۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد، معزز سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ۔ قرضوں کا بوجھ اور گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر، بدحال صنعت و تجارت و توانائی کا بحران وہ چیلنجز ہیں جو نگران حکومت کو شہباز حکومت سے ورثے میں ملے ہیں۔ تاہم ملک کی تاریخ کی سب سے بااختیار نگراں حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ وہ معاشی حالات کو بہتر انداز میں ہینڈل کرے اور SIFC کے تحت بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ون ونڈو ون سٹاپ سہولیات فراہم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کاری کو فروغ مل سکتی ہے اور IMF پروگرام کو ایسے انداز میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نگران وفاقی کابینہ کے انتہائی اہم وزیر برائے صنعت، تجارت، پروڈکشن اور ٹیکسٹائل محترم گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر اعجاز صاحب نے بڑا خوش آئند اعلان بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی مالی مراد، کوئی تنخواہ، کسی قسم کی بھی مالی سہولت حکومت سے حاصل نہیں کریں گے، اور اگر انہیں اپنی وزارتوں کے میں ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد لینی پڑی، کوئی کنسلٹنسی ایڈوائس کرنی پڑی، تو وہ اپنی ہی جیب سے اس کی ادائیگی کریں گے، اس کی فیس کی۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، بہت اچھا اعلان ہے۔ گوہر اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال یہ وہ ماحول ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کا، بہت ہی امتحانی، بہت ہی چیلنجنگ ماحول، یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے، اور عملاً ایسا ہے کہ جلتے توے پہ بیٹھنے والی بات ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کی جو کیفیت ہے۔ بتائیے اور اب آگے کے کیا امکانات اور آپ کے جو مشن ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب کا بہت شکریہ، اور آپ کے تمام ناظرین کا بھی، کہ میں جب بھی آپ کے پروگرام پہ آیا آپ نے مجھے بہت پیار کیا، اور آپ کے فالوورز نے بھی بہت پیار کیا۔ میرا صرف ایک ایمان ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان جو ہے وہی ہماری جان ہے، اور پاکستان کے لیے میری 100 جانیں بھی حاضر ہوں، میں 100 جانیں بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ میرا اسپرٹ ہے۔ اسی اسپرٹ کے تحت جو ہے میں نے یہ اسائنمنٹ کامرس اور انڈسٹری کی جو ہے ایکسیپٹ کیا، کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑے جو ہم مسائل سے گزر رہے ہیں وہ ہماری اکنامکس کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے، اور اکنامک کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کے نسلیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ جیسے ایک بزنس اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، تو میں بلیو کرتا ہوں ہمارے ملک کو ایک بزنس اسٹریٹجی کی ضرورت ہے آج کے دن، اور وہ بزنس اسٹریٹجی اگر بن گئی، ہمیں موقع مل گیا، چاہے وہ 3 مہینے ہیں یا 3 مہینے سے زیادہ ہیں، مجھے علم نہیں، اور میں ہر گھنٹہ جتنے دن بھی اس کے اندر موجود ہوں گے میں اس اسٹریٹجی کو بنا کے جاؤں گا۔ اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب 2022 کا سال تھا تو ہم کہتے تھے بہت خوشحالی ہے، $80 بلین کی امپورٹ تھی، اور ہماری $32 بلین کی ایکسپورٹ تھی، اور ہم بڑے خوش تھے کہ $112 بلین کی ہمارا ٹریڈ ہو رہا تھا۔ پاکستان، ہم نے کہا 6% GDP گروتھ ہے، ہر طرف جو ہے خوشحالی نظر آ رہی تھی۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں $80 بلین کے لیے ہمیں دنیا سے جا کے ادھار مانگنا پڑا کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ اور ریمیٹنس نہیں ہے، تو ہمیں $20 بلین اپنا خرچہ دینے کے لیے بھی دے دو، نہیں تو ہمارے پاس جو ہے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ جب اس کا نظام دنیا نے دیکھا تو دنیا نے کہا تم نے تو میرے اس سال پیسے دینے ہیں، 22 یا 23 بلین کی ری پیمنٹ ہے، تم کہتے ہو تم نے اپنا خرچہ چلانے کے لیے $20 بلین لینے ہیں۔ ہم یہاں خوش تھے، خوشحالی ہے، اصل میں خوشحالی نہیں تھی، اصل میں تو ہم پیسہ $20 بلین ادھار لے کے خرچ رہے تھے۔ اور جو آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ادھار لے کے خرچنا ایک دفعہ تو اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے، بٹ ساری زندگی کی تنگی ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہمارا اس سال میں ہوا۔ بڑا انٹرسٹنگ خان صاحب مجھے
نمبرز نظر آئے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور بڑے آسان نمبر ہیں کہ $78 بلین، اب میں ایگزیکٹ فگرز پہ آ رہا ہوں کہ وہ 80 نہیں تھا، $78.8 بلین کی امپورٹ تھی. تو $80 بلین ایکسپورٹ کرنا کیا مشکل ہے ہمارے ملک کو. $32 بلین پہ پہنچے تھے. تو میرا پہلا خواب تو یہ ہے کہ $32 بلین کی ایکسپورٹ ہے، ہم نے ایسی پالیسی بنا دینی ہے کہ یہ $80 بلین منیمم پہ پہنچے. بنانی میں نے $100 بلین کی پالیسی ہے جو کہ ڈویبل سینیریو. گوہر رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بہت لافٹی گول تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کرنا، اور اس کے لیے آپ کے پاس خاکہ ہے، روڈ میپ ہے؟ بالکل. میں ابھی میں آپ کو پہلا سال کا خاکہ دے دیتا ہوں، کیونکہ میں 3 مہینے کی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، تو میں نے اسی کے حساب سے اپنی سپیڈ پکڑنی ہے تاکہ اگر 16 گھنٹے کام ہے تو میں 3 مہینے میں وہ خاکہ مکمل کر دوں. اب 3 مہینے کا خاکہ کا ہے کہ یہ جو پچھلے سال جو $24 بلین جس کی وجہ سے ہمیں اس پچھلے سال ہماری جو ساری اکانومی شرنک ہوئی، جو میں نے کہا کہ $24 بلین امپورٹ شرنک ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ساری طرف جو ہے افراتفری نظر آئی. وہ $24 بلین خان صاحب تھا کیا؟ اس $24 بلین میں سے $2.6 بلین تو ویکسینز تھی کووڈ کی، جو پچھلے سال آنی نہیں تھی. تو شرنکیج ایکچولی جو ہوئی وہ 21.6 کی ہوئی، ناٹ 24.2. اب یہ $21.6 بلین جو شرنک کیا گیا، اس میں سے جو خوش آئند ہے $7.5 بلین ہمارا انرجی کا بل کم ہوا، جس میں LNG بھی کم آئی، جس میں فیول بھی کم آیا، جس کی قیمتیں بھی بہتر نیگوشیٹ ہوئی. تو 7.5 یہ بھی نکال دیں. اب کیا رہ گیا؟ $14 بلین. اب تو سارا معاملہ جو ہم نے جو خوشی دیکھنی تھی، جو 2021 کے جو 22 کی خوشی تھی اور ہمیں نہیں ملی 22، تو سارا معاملہ اب $14 بلین کا ہے. اس $14 بلین کی جو ڈیفیسٹ آیا اس میں ہے کیا؟ $5 بلین کی میری ایکسپورٹ ٹوٹی ہے، $5 بلین کی میری ہوم ریمیٹنس چلی گئی، چاہے وہ فلائٹ آف کیپٹل تھا، چاہے وہ پیسہ سمگل گڈز میں آ گیا. تو مسئلہ کس کا رہ گیا؟ صرف $5 بلین کا. جی ہاں، اور تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں جب اس کے نمبرز دیکھ رہا ہوں خان صاحب، تو مسئلہ تو $14 بلین کا نظر آ رہا ہے، بٹ ایکچولی وہ از پراپر مینجمنٹ کہ ہماری انڈسٹری پوری چلے، پراپر کانفیڈنس کہ ہمیں کسی چیز کو اسمگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لگژری گڈز کو. اس پہ ہمارا ٹیکس ریونیو لاس بھی ہے، اس کی پالیسی بنے گی. اور $5 بلین میں نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. تو $5 بلین کا ایکسپورٹ پروگرام میرے پاس ہے کہ ہم نے 2022 کے جو نمبرز ہیں وہ اس سال کے اندر ہم نے ریپیٹ کیسے کرنے تاکہ کسی کو کسی چیز کی کمی نہ آئے. دس از مائی فرسٹ پلان فار 90 days فار دا فرسٹ پلان. آگے کیا ہے خان صاحب؟ ہمارے گھر میں $3 بلین کا تو کپڑا پڑا ہے، جو ہم ایکسپورٹ کپڑا کر رہے ہیں. $1.5 بلین کا دھاگا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد $5 بلین کی ہمارے پاس اور ملیں لگی کھڑی ہیں. اس سال 14 ملین بیل میں کاٹن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں خان صاحب، جو پچھلے سال 5 ملین بیل تھی، وہ تو 2 بیل پر ایکڑ کی بات کر رہا ہوں میں ابھی. اور یہ میں ابھی ازبیکستان پورے ہم CM پنجاب اور ان کا پورا ڈیلیگیشن لے گئے ہیں. ازبیکستان 4 بیل پر ایکڑ لے رہا ہے. میں تو ابھی 2 بیل اس سال لے رہا ہوں، ہم نے 4 بیل لینی ہے. اتنا بڑا ہمارا حلال فوڈ کا بزنس ہمارے پاس موجود ہے. پوری دنیا میں اس کا جو ٹریڈ ہے $200 بلین پلس کا ہے. ہم نے اس حلال فوڈ کو لے کے جانا ہے. ہم نے جو $9 بلین کا میں نے دیکھا کہ فوڈ آئٹم میں کوئی ہم نے کسی قسم کی کمی نہیں کی. $9 بلین ہی ہے. وہ $9 بلین کیوں امپورٹ کرنا ہے؟ ہم نے وہ $9 بلین امپورٹ بھی خود کھانا ہے اور اس کا سرپلس ایکسپورٹ بھی کرنا ہے. خان صاحب خواب مشکل نہیں ہے، صرف پلاننگ چاہیے، انشاءاللہ. تو یہ فرمائیے گا کہ جو الائیڈ معاملات ہیں، مثال کے طور پہ بھی آپ نے ایک ایلیمنٹ بتایا کہ ہم نے ریمیٹنسز لوز کیے ہیں، $5 بلین کی ریمیٹنسز لوز کیے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ میں، اوپن مارکیٹ میں اور انٹربینک میں جو ہے وہ ایک فرق پیدا ہوا، اور لوگوں نے جو ہے ترجیح دی کہ وہ اپنی جو ریمیٹنسز ہیں وہ حوالہ ہنڈی کے تحت پاکستان کے بھیجیں، بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں. اب یہ الائٹ کام ہے، ظاہر ہے کہ اب آپ ایک کیبنٹ ہے، یہ جب اس کی سنکرونائز ایفرٹ ہوں گی جبھی چیزیں آگے بڑھیں گی. اب مثال کے طور پہ یہ ایکسچینج ریٹ کا ہمارا ایشوز ہے، جو ہمارے ریزروز کے ایشوز ہیں، یہ جو تمام معاملات ہیں، میں اب آپ کو ایز اے ویری ایکٹیو اینڈ کی اکنامک جو افیئرز ہے کیبنٹ کے پاکستان کے، اس کے ایک منسٹر کی حیثیت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کیبنٹ میں کیا سجیسٹ کریں گے؟ خان صاحب، جب بخار ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ایسپرین دی جاتی ہے. ہمارے کو اکانومی کو بخار ہوا ہوا، اس کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی موذی بیماری نہیں ہے جس کے لیے ہم ڈر جائیں. یہ صرف بخار ہے، اور وہ بخار ہمارا
ہماری پوری جو ہم نے کہا ایکسچینج ریٹ کا ڈفرینس وہ کیوں ہوا خان صاحب, آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. وہ ہم پینک کیے کہ کیا ہوگا, کہ آئی ایم ایف ڈیفالٹ تو نہیں ہو جائے گا. ہم پینک کیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس ہے. ہم پینک کیے کہ ہم نے کہا کہ میری امپورٹ کی ایل سی نہیں کھل رہی لیکن میرا مال بکتا ہے, اور اس کو ہم نے حوالے سے پیسہ خرید کے وہ جو کنزیومر گڈس تھی جو $2 بلین کی میں ڈکریز دیکھ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں وہ $2 بلین کی جو ہے وہ ہنڈی کے تھرو وہ مال امپورٹ ہوا. میں کاروباری آدمی ہوں, مجھے 37 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے. اس پالیسی کو روکنے کی وجہ سے وہ نہ صرف $2 بلین کا مال ہنڈی کے تھرو آیا, اسمگل ہو کے آیا, بلکہ اس کے اندر اس 600 ارب پہ ہمارا 300 ارب کا ٹیکس لاس بھی ہو. تو اس کی صرف پالیسی بننی ہے کہ ان کو ضرورت نہ پڑے کہ ہنڈی میں سے جا کے وہ اپنی جو ہے وہ کنزیومر گڈس کو منگائے, یا ہنڈی میں سے جا کے وہ اپنے را مٹیریلز منگائے. اس کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے, پالیسی چاہیے, اور اس کے لیے مجھے کیا چاہیے, ایک بیسک فریم ورک چاہیے جس فریم ورک میں سارے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا ہے. ہم نے سب سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنے کے بعد کیبنٹ کے پاس جانا ہے, اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل ٹائم نہیں لوں گا. ایک بڑا لیکیج جو ہمارے یہاں ہے وہ ہے اسمگلنگ, اور جو ہمارے یہاں ایک آرگنائزڈ پلفریج ہے ہماری ایکسچیکر کا, اور سب سے بڑا مسئلہ ہے براہ راست آپ کی منسٹری سے اس کا تعلق ہوگا, براہ راست آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جانب ہمارا اسٹاف جو ہے, ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹ ہے, وہ ہمارا سامان, ہمارا گرین, ہماری چیزیں افغانستان اسمگل ہو جاتی ہیں. ایران سے ہمارے پاس جتنا ہم نے امپورٹ روکی ہے وہ سارا اسمگل سامان جو ہے وہ ایران یا افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر آ رہا ہے. یہ جو سارے بارڈرز ہیں ہمارے, اور جو کہ جنت ہیں اسمگلنگ کے, اور 5 سے 7 8 بلین کی ہمارے یہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے مختلف طریقوں سے. ظاہر ہے کہ ہمارے امپورٹ ٹیرفس زیادہ ہوتے ہیں تو اسمگلنگ بڑھتی ہے. یہ چیلنج وہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ 7 گورنمنٹ جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں اس کے سامنے. نہ جانے کون سی مافیا اس کے پیچھے ہے کہ یہ کام نہیں چلتا. اس قسم کے بھی تو بڑے چیلنج ہیں. اس کے لیے آپ نے کبھی سوچا کچھ؟ ہاں صاحب, اگین میں یہ بول رہا ہوں, ایران سے کیوں یہ چیلنج ہے آپ بتائیں, یا افغانستان سے کیوں چیلنج ہے؟ کہ افغانستان کے ساتھ جو ہم مال ایکچولی جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہمارا مال فلفریج ہو کے جا رہا ہے, ہم نے اس کی پالیسی جو ہے اس کو ابھی تک کلیریفائی نہیں کیا کہ وہ بارٹر ٹریڈ کیسے ہوگا, یا وہ جو مال ہمارے یہاں سے گزر رہا ہے ان کے لیے اس کو کس طریقے سے ہم نے مانیٹر اور چیک کرنا ہے. ہم نے خود پلفریج جو ہے اس کے راستے کھولے ہوئے ہیں. اٹس اے مینجمنٹ ایشو. ایران ہم نے جو ہے وہ ایل سی نہیں کھلتی, ہمارے بینکس نہیں کھولتے, اس کا بجائے بارٹر ہونے کے وہ مال سمگل ہونا شروع ہو گیا. اس کی بھی پالیسی بننی ہے کہ وہ سسٹم کے تھرو آئے, بارٹر کرے. ہم اپنی چیزیں وہاں پہ ڈینم جینز بکتی ہے, وہاں پہ ہماری گندم بک سکتی ہے, ہمارے اور مال بک سکتے ہیں فنش گڈس, ہم اپنے فنش گڈس کی وہ مارکیٹ تیار کریں. وی نیڈ ٹو ہیو ٹریڈ ود دیم, اینڈ وی نیڈ ٹو بیسکلی لیجیٹمائز دا ٹریڈ ود ان دا پالیسی فریم ورک. جو دنیا کے ان کے جو سینکشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو فریم ورک میں لے کے جانا ہے. تو جب آپ پالیسی دے دیں گے تو جو کاروباری آدمی ہے وہ بیچ میں آ جائے گا. جب کاروباری آدمی بیچ میں نہیں آتا تو اس قسم کی جو ٹریڈ جو ہے وہ پروموٹ ہو جاتی ہے. سو ایز اے گورنمنٹ وی نیڈ ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم نے پالیسی ٹھیک دینی ہے تاکہ اچھے کاروباری جو لوگ ہیں وہ اس ٹریڈ کے اندر آ جائیں. میں سن رہا ہوں کہ پلاسٹک را مٹیریل منڈیوں میں گھوم رہا ہے ایران کا. پہلے تو پلاسٹک را مٹیریل سارا امپورٹ ہوتا تھا, گرینیولز. میں نے دیکھا اس سال کی ایکسپورٹ جو اس کی امپورٹ ہے پلاسٹک گرینیولز کی, وہ جو میجر ہمارا را مٹیریل ہے اس کی امپورٹ $1 بلین سے ٹوٹ گئی ہے. ناؤ وی نیڈ ٹو سی کہ کتنا مال ایران سے آ گیا, کیسے آ گیا, اور اس کے سامنے کیا گیا. اٹ ول ٹیک اس سم ڈیز, بٹ آئی بلیو کہ یہ دونوں چیزیں افغانستان کی اور ایران کی وچ کین بی لیجیٹمائز, جو ہمارے ریونیو بھی آئے اور ہمارے ملک کی بہتری کے لیے اس کے اندر ڈالرز جانے کے بجائے ڈالرز آئیں انشاءاللہ. گورا صاحب, ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہمارا بے پناہ پوٹینشل ہے, بے پناہ پوٹینشل ہے. یہ دنیا کی سستی ترین مارکیٹ ہے ہمارے یہاں اس وقت. آپ کو پتہ ہے جو ہمارے لو ہینگنگ فروٹس ہیں وہ کمپنیز جو دنیا میں کہیں پر بھی اس کا شیئر $5 $10 $25 کا ہوگا, ہمارے یہاں 30 سینٹ کا بکتا ہے, وہ بھی لینے والے نہیں ہوتے. ہماری مارکیٹ $105 بلین کی اب $25-27 بلین پہ کسی جگہ پہنچی ہے. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو سیل نہیں کر پا رہے. اس کے باوجود ہمارے آئی ٹی گریجویٹس ہیں, ہمارے آئی ٹی اسکل ہے, ہماری اتنی آئی ٹی ایچ آر ہے,
बेचारे ये लोग फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, अपनी कंपनीज बाहर बना रहे हैं, सेवरल बिलियन डॉलर्स बाहर रुक रहे हैं, इतनी सस्ती हमारी मार्केट है, लोग आके ख़रीद नहीं रहे। मेरा तो दिमाग इस समझ में नहीं आता कि आफ्टर ऑल ये मसला क्या है, कैसे, और ये कितना आसान काम है कि क्यों ऐसा होगा कि अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 5,000 का नोट 500 रुपये का बिक रहा है तो क्यों नहीं ले रहे लोग, और क्यों, कैसे हम अट्रैक्ट करें बाहर वाले को यहाँ पर आए, और कैसे हम अपनी मार्केट को और अपने इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को जो है वो प्लग करें और इस्तेमाल करें और खाएं। खान साहब, इतनी खूबसूरत आपने बात की है कि 27 बिलियन डॉलर की आज मार्केट है, और आज के दिन भी हम 3 पी पे खड़े हैं, हमें कम से कम 10 पी पे जाना चाहिए। 10 पी पे चले जाएं तो ये मार्केट 2 लाख की आज मैं समझता हूँ ये मार्केट होनी चाहिए। 10 से 12 पी हमारा एक्चुअल रेट है मार्केट का। अब ये पैसे 70-80 बिलियन डॉलर हमारे घर में पड़े, हम अपने घर में पड़ी हुई चीज़ की अगर बाहर जाके हम उसकी तारीफ़ के बजाय हम कहेंगे पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान के साथ, तो हमारी कौम को भी तो खान साहब समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ही हमने पैदा हुए हैं, इसी में दफन होना है और इसी पाकिस्तान की मिट्टी का हमने हक अदा करना है। ये जो मामलात हैं, इतनी छोटी सी एक बात है कि डिविडेंड नहीं पे हुआ, मैं समझ रहा हूँ, मैं उसके नंबर्स निकलवाऊंगा और अगले हफ्ते इसको भी देखूंगा कि कितने पैसे हैं जो डिविडेंड जिसका रुका है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस शाटर हुआ। उसको देख के उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी करेंगे कि कभी ऐसा सिस्टम ना हो कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनका डिविडेंड की इनकम जो बाहर से है उनकी डिविडेंड मगर गौरेजा साहब बहुत ही ज़बरदस्त बात आप कर रहे हैं। मैंने कभी किसी गवर्नमेंट मिनिस्टर से इस मौजू पे कभी बात नहीं सुनी है। ये वो इश्यूज़ है जो कि मतलब जो हमारे लोग मार्केट को, तमाम चीज़ों को समझते हैं, और हम 100 बिलियन डॉलर की मार्केट की बात कर रहे हैं कि ये इश्यूज़ क्या हैं। वाकई अगर ये एड्रेस हो जाते हैं तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। हाँ साहब, मैं इसमें ऐड करूँगा, मैंने कैबिनेट मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ अटेंड की। माशाल्लाह आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी ऑनरेबल, अ वेरी लॉयल पाकिस्तानी एंड वेरी एनर्जेटिक और वेरी पॉजिटिव मैन। तो ये वो फीलिंग है जो मिलती है। मैंने उनको एक दरख्वास्त की आज की मीटिंग में, और मैंने कहा सर आप एक इकनॉमिक जो है ना वो रिवाइवल की कमेटी बना दें जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर और एसआई जो हमारा प्रोग्राम एग्रीकल्चर का है जहांजेब साहब, उनको ले लें। ही वॉज इमीडिएटली सो पॉजिटिव अबाउट। उन्होंने कहा गौर साहब आप फ़ौरन काम शुरू कर दें। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ आई एम देयर। मैंने कहा है पाकिस्तान फर्स्ट। आई बिलीव ये मेरा मुल्क है, मेरी 100 जानें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी 100 जानें इस मुल्क के लिए हाजिर हैं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हम अपने मुल्क को सही रास्ते पे डाल सकें। हाँ साहब, मैं यही दुआ करूँगा और आप सबको भी ये कहूँगा कि ये दुआ करें कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कायम रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम इज़्ज़त से आगे चलें और हमारे बच्चे जो हैं इस मुल्क के लिए फ़ख्र से कह सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं इस नियत से आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं ईमान रखता हूँ कि मैं इस जो है पाकिस्तान की इज़्ज़त को दोबारा से कायम करूँगा जो उसका हक़ है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपके मुंह में घी शकर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब गौहर एजाज हमारे साथ थे, इस नई निगरां काबीना के वज़ीर तिजारत, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल।